नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ज़ियाद बिन लुबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का जिक्र करके फरमाया कि ये इस वक्त होगा जब इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा? हालांकि हम तो खुद भी कुरान पढ़ते हैं, अपने बेटों को भी पढ़ाते हैं। हमारे बेटे अपने बेटों को इस तरह नस्ल दर नस्ल क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। फरमाया, ज़ियाद तेरी माँ तुझ पर रोई, यानी कि तुम समझ नहीं रहे, मैं तुम्हें मदीने के समझदार लोगों में शुमार करता था। क्या ये यहूद और नसारा तौरात और इंजील नहीं पढ़ते, लेकिन किसी बात पर अमल नहीं करते? यानी इल्म पर जब तक अमल ना किया जाए तो वो किताबों तक महदूद रह जाता है। जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ अमल करके दिखाया, सुन्नत का तरीका, तो हमारे लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है। 22वां पारा, सूरत अहज़ाब, आयत नंबर 31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल करेगी, इसको हम दोहरा अजर देंगे और हमने उसके लिए रिज़्क़ करीम मुहैया कर रखा है। वह अतदना लहा रिज़्क़न करीमा। कल हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी बीवियों से कह रहे हैं कि आप जो जाना चाहती हैं मैं आपको रुखसत कर देता हूँ। यानी इस ज़वाज मुतअर्रद से ही खिताब है जो पीछे से कंटिन्यू है कि अगर इनसे कोई गलती सरजद हुई है तो इसकी सज़ा भी बड़ी है। जो मुकर्रबीन होते हैं उनकी हसनात भी बाज़ औक़ात सय्यात में शुमार होती हैं, लेकिन क्योंकि उनका दर्जा और मुकाम बड़ा होता है, इसी तरह अगर उनसे नेकी सरजद हुई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं उनको लोग फॉलो करते हैं, इनको देख के जो अमल कर रहे होते हैं इस बिना पे उनका अजर बढ़ता चला जाता है। चूँकि उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा थी इसलिए उनका अजर भी ज़्यादा था। यानी उनसे कहा गया है कि आप घर में टिकी रहें, ज़माना जहलियत किसी वो ना करें। तो अब ये है उनके लिए सारी आ रही हैं बातें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। या निसाए नबी लस्तुन्ना का अहद मिन निसाए। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़ुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए। इससे क्या बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरती हो तो किसी नामहरम से दबी ज़ुबान में बात ना करो, यानी नज़ाकत के साथ बात ना करो, वरना जिस शख्स के दिल में रोक है वो गलत मतलब लगा बैठेगा। लिहाजा साफ सीधी और मारूफ माकूल बात करो। अगरचे मुतहरात के लिए की जा रही है, लेकिन हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है कि मुसलमान खातून को किस तरह बात करनी चाहिए, मारूफ और बावकार तरीके से, और लगी लिपटी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरा शख्स जो है वो गलत फहमी का शिकार हो जाए। वह बल्कि साफ और सीधी बात करो, अपने घर में टिकी रहो। वह करना फी बयूतिकुन्ना, और क्या करो, अपने और ज़माना जहालियत किसी सजदा ना दिखाती पर फिरो, नमाज कायम करो। और ज़माना जहालियत की सजदा क्या थी? अली इब्न अबी तालिब जो हैं उनसे रिवायत है, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खावंदों की इजाज़त के बगैर औरतों से गुफ्तगू करने से मना किया है। यानी मर्दों को मना कर दिया कि औरतों से इस वक्त तक डायरेक्ट बात ना करें जब तक उनके खावंद इजाज़त ना दें या पसंद ना करें। और जो है इसका ये मतलब नहीं कि आराम से बात ना करें, मकूल तरीके से बात ना करें, सख्त लहजा और बदकलामी से बात करें, ये मायनी नहीं है। लेकिन ये मायनी है कि नरम लहजा नज़ाकत से बात करने से मना किया गया है। बाज़ औक़ात ये ख्याल आ सकता है कि शायद सख्ती से बात करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन बिला वजह किसी मर्द से सख्ती से बात करने की ज़रूरत नहीं। इसमें इंसान एक मारूफ और बावकार ठहरा हुआ अंदाज इख्तियार करे। और अज़वाज मुहतरमात को ये हुक्म दिया जा रहा है कि इनके बाद यानी आपकी उम्मत की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी इसमें ये बात बता देगी कि औरत का असल दायरा कार इसका घर है। ज़रूरत के तहत वो बाहर निकल सकती है, क्योंकि इसके बारे में हदीस में आता है कि अपनी औरतों को मसाजिद में जाने से मत रोको, मस्जिद में जाने से मत रोको, मगर इनके घर इनके लिए बेहतर है। फिर इसी तरह ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं कि हज़रत सौदा जो थी वो पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद अपनी
کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر گئیں۔ وہ بھاری بھرکم خاتون تھی جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا، وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، کہا اے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے نہیں چھپا سکتی، آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئیں، کہا اللہ کے رسول، میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو اس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ان عورتوں کو یعنی تمہیں قضائے حاجت کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے، یعنی آپ پڑھنے کے لیے بھی گھر سے جا سکتی ہیں، یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا کسی کام سے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا دیر سے تک گھر سے باہر رہنا، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے بھی سیکھنے سکھانے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دین مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں دن فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ جب عورتیں جمع ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے ولا تبرجنا، اور زمانہ جاہلیت جیسی زیب و زینت نہ دکھاتی پھرو، یہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بروج سے نکلا ہے، اور بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اور بروج ستاروں کو بھی کہتے ہیں جو اوپر چمک رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں، یعنی مسجد جاتے ہوئے جو ہے وہ چھنکنے والے زیور جو پاؤں میں ہوتے ہیں، پرزیب وغیرہ، اور ایسی خوشبو اور ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہو۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کے چلنے والی ہیں، یعنی اپنی چال سے دوسروں کی طرف اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور یہی منافق ہیں۔ تو ازدواج متعدد کی قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے یہ سب اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ نبی کا گھرانہ دوسروں کے لیے مثال تھا تو اس کا ہر لحاظ سے آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا، تو اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ازدواج متعدد کو حکم دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اتری ہے، اس پر وحی میں جو کچھ قرآن پاک کی آیت ہوتی تھی، کچھ احادیث ہوتی تھی، جیسے کہ ابھی پیچھے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں وحی کی کیفیت آ گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب مل گیا کہ عورت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی۔ تو یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ یاد رکھو اللہ کی آیت اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، یعنی حکمت کی باتیں جو ہیں وہ حدیث میں آتی ہیں۔ بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بالیقین مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں اور صابر ہیں، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور صدقہ دینے والی ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ وہی جو ہوتی ہے قسم ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن حدیث کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔
یہاں پر یہ جو ساری صفات کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں بنیادی صفات جو ہیں یعنی ایمان، اسلام، پھر اطاعت گزاری، فرما برداری، اس طرح کے اخلاقی جو بھی متعلق چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، عاجزی ہے، انکساری سے کام لینا، اپنے مال کا صدقہ دینا، پھر روزہ رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یعنی حیا اور شرم سے کام لینا، یہ ساری چیزیں ذکر کے بعد جو آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ کیا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ایک مرد اور عورت وہ جو اللہ کی عبادت گزار بھی ہیں، طاعت گزار بھی ہیں، شرم و حیا والے بھی ہیں، تو بہت سے لوگ اس درجے میں ایک دوسرے کے برابر بھی ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے جو ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، یعنی آگے بڑھ گئے۔ صحابوں نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کے اذکار کرتے ہیں، بستر پہ جا کے سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں وہ اللہ کا یاد نہ کرے۔ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ بخشش ملتی ہے اور گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تو تم اس حال میں کھڑے ہوئے کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر جیسے آپ لوگ اکٹھے ہو کر ہم سب ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی مجلس میں نہ علم بھی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ بھی جھڑتے ہیں اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ کسی مرد اور مومن کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل کرے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سخت گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، اسے گھٹن نہ محسوس کی جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات اور خاص طور میں جھگڑے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں اور اس پہ پورا سر تسلیم خم کر دیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اطاعت کرو، اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہی نماز پڑھتے اور نہ ہم پر سکینت نازل کر دے۔ جب دشمن آمنے سامنے ہو تو ثابت قدمی عطا کرے، یعنی فوراً ہی آپ اطاعت کے لیے دوڑ پڑے۔ یہ آیت کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ حضرت زید جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنایا تھا اور بہت سی زبردست ان میں خوبیاں تھیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور زید بن محبت بھی کہا جانے لگا تھا۔ پھر جب حکم آتا ہے نا پچھلے پارے میں کہ باپوں کے نام سے پکارو، تو پھر ان کا نام جو تھا زید بن حارثہ دوبارہ سے ہو گیا تھا۔ جب کہ ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ چونکہ عربوں میں سے تھیں، قریش کی نسل میں سے تھیں، تو ان کے ہاں حسب نسب کا بہت احساس ہوتا تھا۔ اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً عرب تھے، لیکن چونکہ غلامی میں گزار چکے تھے تو ان کے دل میں تھوڑی سی گھٹن تھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا۔ ایک تردد کے بعد اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانگتے ہوئے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اس طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے یا حدیث ہوتی ہے، تو ہم اس کو تعویلیں نہ سوچیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ یعنی کہ وہ شادی کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو پیغام دیا تھا تو پھر ان کی شادی ہو گئی تھی۔
اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہ رہا تھا۔ اور وہ شخص کون تھا جس پر احسان کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب نے شادی تو کر لی لیکن وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں سکی تھی کیونکہ وہ ایک قریش کے سردار کی بیٹی تھی اور یہ جو تھے غلامانہ زندگی گزار چکے تھے۔ مزاج میں، عادات میں بڑا فرق تھا اور دونوں بڑے نیک تھے۔ حضرت زید بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا احسان کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت پیارے تھے۔ اس طرح حضرت زینب جو تھیں وہ چونکہ نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں، بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی، بس دل نہیں ملے تھے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھا، لیکن حضرت زید جو تھے انہوں نے دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ اگر طلاق دیں گے تو پھر مجھے شادی کرنی پڑے گی کیونکہ اللہ کا اشارہ آ گیا تھا، حکم آ گیا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنے پاس ہی رکھو اور انہیں طلاق نہ دو۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے بیٹے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو معاملہ، لیکن اللہ کو جو تھا وہ متنبہ جو بیٹا بنانے کی تھی، منہ بولے بیٹے کی رسم توڑنی تھی۔ تو عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ مجھے شادی کرنا پڑے، اس سے تو بہت پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت آپ دل میں ایسی بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا اور اس معاشرے کے اندر جو پائی جاتی تھی جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرنا۔ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ لوگوں کا خوف بھی نیچرل خوف ہوتا ہے، لیکن کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے خود ہی نکاح کر دیا تھا، یعنی آپ نے جب پیغام بھیجا تھا حضرت زینب کو تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک استخارہ نہیں کر لوں گی، لیکن جب وہ استخارہ کرنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا ہے، یعنی آسمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے یہ حکم آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، اور جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور یہ نکاح جو ہے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد عدت کے بعد ہوا تھا۔ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تمہیں اس سے ڈرو۔ پھر زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی اللہ کی سنت ہے کہ ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیت آتی ہے کہ محمد جو ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا جو تھا وہ آپ کی زندگی میں نہیں رہا تھا، آپ کی وفات سے پہلے جو تھے وہ سبھی فوت ہو گئے تھے، خاص طور پہ حکم کے آنے سے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، لیکن وہ سب
سب چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور پھر ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو ماریہ قبطیہ سے تھے، وہ بھی آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اور آپ کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول کو ماننا کی بنیادی عقیدے میں خلل ڈالنے کا سبب ہے۔ اور یہ آیت اس وقت بھی جو تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تو حضرت عمر جو تھے جو کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہی آیت جو تھی ان کو پڑھ کے سنائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہے۔ تو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہی عادت جو ہے، یہی جو آیت ہے، یہ میرے پر آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی کہ صبح اور شام کی شکر ادا کرے۔ ذکر بھی نماز ہے، اور نماز تو ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے اور انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شمار ہوتی ہیں۔ دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کے سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر کی ہی قسمیں ہیں، لیکن ذکر کے کچھ خاص ہونے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے، اس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دن میں 100 سے 70 دفعہ جو ہے وہ استغفار بھی کرتے تھے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں یا اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوں، جب بھی آپ کو ذکر کا وقت ملے تو اس وقت آپ یہ پڑھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا، ماں سوائے اس کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور بہترین افضل ترین عمل یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں۔ وہی تم پر رحمت فرماتا ہے، اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، تاکہ وہ تاریکیوں سے تمہیں نکال کر روشنی میں لے آئے، تاریکیاں جہالت کی، زمانہ جاہلیت سے قرآن کی روشنی میں لے آئے۔ اور مومنوں پہ بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے اس کا استقبال سلام سے ہوگا، ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے۔ گواہ کس پہ ہیں؟ تمام امت کے، تمام جتنی بھی امتیں ہیں ان پر گواہ ہیں کہ اللہ نے نذیر بھیجا تھا، ڈرانے والا بھیجا تھا۔ اور مبشر کس بات پہ ہیں؟ خوشخبری دینے والے کہ جنت کی خوشخبری ہے، دوزخ سے ڈرانے والے۔ نبی کریم کی یہ جو ساری صفات ہیں یہ توریت میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے، آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اپنے پچھلے یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ جس نے 5 نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچا وہ جنت کے جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا،
لگانا، یتیم کا مال کھانا، جھنگ سے بھاگنا اور سود کھانا۔ اور کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ معصوم عورت پہ بہتان لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈرایا بھی ہے، خبردار بھی کیا ہے، اور مختلف کاموں پہ جو گناہ کی سزا بتائی ہے وہ بھی بتائی ہے۔ اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہا گیا ہے۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور آدمی کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا، تو آپ کو ایک روشن چراغ کہا گیا جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اب یہ عورت بھی ہے کہ وہ نہ لے اپنا جو طے ہوا تھا، کیونکہ وہ رخصت نہیں ہوئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے تھے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا ہو، یعنی حضرت میمونہ کا ذکر ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی یہ حضرت زینب سے جو نکاح ہوا تھا وہ چوتھی نہیں 5ویں شادی تھی، تو وہ تمام وہاں پہ جو تھی صرف 4 شادیوں کی اجازت تھی، تو یہود و نصارہ نے اس بات پہ بہت زیادہ جو تھا وہ پروپیگنڈا کیا تھا۔ اور ماریہ قبطیہ جو ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں کہ وہ آپ سے دین کو سیکھیں اور آپ پھیلائیں بھی۔ اس کے علاوہ حکمتیں ہیں جس کی بیان کرنے کا بہت لمبا ہو جائے گا۔ ایک مومن عورت کے لیے مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی وہ نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، تو آپ کو صرف یہ اجازت دی گئی تاکہ یہ تھا کہ جس قبیلے سے آپ شادی کر لیتے تھے جو آتی تھی مال غنیمت میں، جیسے وہ آئی ہیں حضرت زینب دوسری والی، تو وہ کیا ہوتا تھا اس سے نا پھر وہ قبیلہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، وہ جنگ نہیں کرتا تھا، کیونکہ آپ جو تھے اس کے داماد بن جاتے تھے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے مستثنا ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، کان اللہ غفور الرحیمہ۔ اور تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جس کو چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہیں تو اسے کسی دوسرے سے شادی نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک دامنی کی اپنے جو زندگی گزاری، تو اس کے بعد جو آپ نے شادیاں کی ہیں وہ ساری جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے کی ہیں، کسی قبیلے سے صلح کرنے کے لیے، یا حضرت زینب سے ہوئی تو وہ پھر اللہ کا حکم تھا متنبہ بیٹے کی رسم ختم کرنی تھی۔ اور یہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جس کو چاہو یعنی کہ حضرت سودا نے اپنا جو باری تھی وہ ہبا کر دی تھی حضرت عائشہ کو، تو اس لیے کہ آپ نے باریاں لگا رکھی تھیں اور آپ کو حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کہتے تھے کہ مجھے ان سے محبت ہے، لیکن یہ تھا کہ اگر کسی خاتون نے اپنی وہ باری ہبا کر دی تھی تو پھر حضرت عائشہ کے کمرے میں جاتے تھے، حضرت سودا نے کی تھی۔
اس معاملے میں تم سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گے۔ جو کچھ بھی تم نے ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ ان کی جگہ اور بیویاں لے کر آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ ان پر ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی ماری قبطیہ سے شادی ہوئی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، کیونکہ پردے کا حکم آ گیا تھا۔ تو نبی کی بیویاں محترم ہیں تو آپ منہ اٹھا کے ان کے گھر میں نہیں جائیں گے۔ نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا تو آپ نے جو تھا وہ لوگوں کو کھانے پہ، ولیمے کے کھانے پہ دعوت دی تھی، تو وہ جو تھا وہ لوگ آ تو گئے تھے لیکن وہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے اور جا ہی نہیں رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شرم و حیا والے تھے تو آپ کہتے ہی نہیں تھے ان سے کہ آپ چلے جائیں، تو آپ یہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، وہاں سے بھی پھر واپس آئے تو بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ جو ہے تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم و حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ لیکن واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا کہ نبی کی بیویوں میں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ تمہارے یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں میں پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی وہ امہات ہیں، مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آیات تب اتری جب پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا، لیکن ایک دن میں آیا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹے ٹھہر جاؤ، یعنی بچے سے پالے تھے ان کو نا، تو تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ بغیر اجازت جو ہے اندر نہ آیا کرو۔ اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں نہیں رہ سکتے، یہ اسلامی لحاظ سے حرام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے، یعنی اگر اس کے گھر میں کے اندر ہے اور شوہر سارے گھر والے باہر ہیں تو خرابی کا اندیشہ زیادہ ہے۔ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا آسان سا طریقہ ہے۔ تو ازدواج مطہرات جو پاکیزہ عورتیں تھیں تو اس لیے احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جو ہے نہ وہ ہنس کر باتیں کریں، نہ دل لبھائیں، نہ نزاکت میں بات کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نامہ مال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم خواہ بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کریں گے، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ازدواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک جو گھروں میں آئیں، یعنی کہ غلام اور مخنث جو ہوتے تھے ہجڑے، ان کو بھی بعد میں آنے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ وہ بھی حضور کی بیویوں کی اگر کوئی تعریف باہر جا کے کر دیتے تھے تو پھر وہ بری بات ہوتی تھی نا، تو اس لیے ان کو بھی بعد میں منع کر دیا گیا تھا۔ اور حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے بھتیجے جو رشتوں کے تھے ان کو بہت زیادہ تعلیم بھی دی ہے اسی وجہ سے۔ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پہ نگاہ رکھتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے، ہر آن اور فرشتے دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان پہ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ جب فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف کرتی ہیں
تو پھر وہ درود کا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت پہ مجھ پر اخلاص دل سے ایک بار درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کی وجہ سے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود پڑھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اور روزمرہ کے اذکار میں درود شریف کی تسبیح ایک لازم کر لینی چاہیے۔ تو جو کام بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو درود شریف پڑھنا کر دیں تو وہ کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر میں ساری دعا کے بجائے صرف درود شریف میں پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ اور تمہارے دنیا اور آخرت کے غم و فکر سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو شخص درود نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا ہو مجھ پہ درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، یعنی وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان دہ بھی ہے، اور ایک تو یہ کہ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں تو نقصان ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجو، دعا میں کوشش کرو کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ سب سے چھوٹا درود ہے تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اذیت دینا کیا ہوتا ہے کہ اتنی اذیت والی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور عبداللہ بن ابی ہیں، وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کے بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی جسمانی اذیت تو اللہ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا، لیکن جو ہے نا یہ سارا وبال جو ہے اللہ تک پہنچتا ہے۔ وہ نبی کو اذیت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دین کا کام جو ہے وہ آرام سے نہ کر سکے، ان کا ذہن ڈسٹربڈ رہے، ڈپریشن میں رہے۔ تو اس طرح کے دیکھیں واقعہ کی وجہ سے بھی آپ کتنے ٹینس ہو گئے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیں۔ اب یہ کیا بات آ گئی؟ اب یہ پردے کا حکم آ گیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں نا، جو ظاہر غربت کا عالم تھا، تو جو چادریں ان کو میسر تھیں نا وہ انہوں نے اپنے اوپر ڈال لی تھیں۔ یہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ مسلمان عورتوں کی علیحدہ سے پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اور یہ صرف ازدواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے، تمام مومنوں عورتوں کے لیے۔ یعنی گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں بلکہ اوپر سے ایک چادر لٹکا لی جائے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ مسلمان عورتیں اور ستائی نہ جائیں۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اور مدینہ میں وہ کیا تھا؟ مدینہ میں 3 قبائل موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، اور سورۃ احزاب کا ذکر ہے تو احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ تو بنو قریظہ نے کیا کیا تھا کہ سارے جو 2 گروہ باہر نکالے تھے یہودیوں کے، وہ سب کو لے آئے تھے ملا کے، اور انہوں نے حضور پہ حملہ کر دیا تھا۔ اور بنو قریظہ نے جو تھا وہ اندر رہتے ہوئے ان کو سارا ہتھیار وغیرہ مہیا کیے تھے۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، اس شہر میں مشکل ہی سے یعنی مدینے میں تمہارے ساتھ رہ چکیں گے۔ اور جب یہ حکم آ گیا تھا اس کے بعد نا یہ ہوا تھا کہ مدینے سے ان لوگوں کو نکال کے باہر کرنے، جب وہ ان کی گڑیوں میں داخل ہوئے تھے تو پتہ لگا تھا کہ انہوں نے اتنے ہتھیار مہیا کیے ہیں۔ ان پہ ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ پردے کے احکام کے بارے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں تو ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھیں. جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا. یعنی کہ جب حکم کوئی اچھا آتا ہے نا تو اہل ایمان تو اسے خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ اس پر نہ عمل کرتے ہیں بلکہ عمل کرنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا خبر کہ شاید وہ قریب ہی آ لگی ہو. بہرحال یہ ایک یقینی عمل ہے. اللہ نے کافروں پہ لعنت کی ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. استغفر اللہ. جیسے کباب نہیں کوئلوں پہ رکھ کے الٹ پلٹ کیے جاتے، اس وقت یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تو انہیں ہمیں راستے بہراہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں. یعنی امام کیا ہوتے ہیں؟ جو ممبر پہ بیٹھ کے مس گائیڈ کرتے ہیں. کچھ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دیں، پھر انہوں نے اللہ کی ان بنائی ہوئی باتوں سے جو اس کی برات فرمائی تھی اور اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اور اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کری. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، یعنی قرآن کو، اور سب نے لینے سے انکار کر دیا. اسے اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوئے، وہ اس سے ڈر گئے. یعنی یہ اتنا بھاری کلام تھا کہ پہاڑوں نے لینے کو انکار کر دیا اور مسلمان لے لیتے ہیں. مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے. اس پر بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. سورۃ سبا مکی صورت ہے اور یہ وہی اسی ملکہ کے بارے میں ہے. ملکہ بلقیس کا ملک کا نام سبا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی جو دانا اندر جاتا ہے اور جو روح باہر نکلتی ہے. جو آسمان سے اترتا ہے، یعنی کہ آسمان سے روح بھی اترتی ہے، کام بھی اترتے ہیں، وحی بھی اترتی ہے، بارش بھی اترتی ہے. جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، روح اوپر جاتی ہے. ہر چیز کو جانتا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، قیامت ہم پہ نہیں آ رہی. کہو قسم ہے میرے عالم و غیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کے رہے گی. اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ سے چھوٹی. یہ سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. رجسن علیم، یعنی گندگی والا دردناک. استغفر اللہ. اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ پیپ اور لہو کا سا پانی پینے کو دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جائے گے. یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ کس طرح پیدا ہوں گے، تو اللہ نے اپنی کتنی مثالیں دے کے بتایا کہ دیکھو یہ بھی تو پودا بھی تو میں بناتا ہوں بیج سے، تو وہ بھی تو ہوتا ہے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے.
اور اعمال کو اوپر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کیا میں وہ تمہیں کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ اور وہ کون سے ہیں؟ اعوذ بکلمات التامات اللاتی، اور میں اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک ہے نہ کوئی برا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا، پھیلایا، ہر چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، یہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے زمین میں پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں نکلتا ہے، رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے خیر کے ساتھ جو آئے، بہت رحم فرمانے والا. چنانچہ شیاطین کی آگ بجھ گئی، اللہ جل نے انہیں شکست دی. یہ حضور کی مسنون دعائیں میں سے ہے. نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کھٹتا ہے یا اسے جنون حاصل ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، یہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور یہ بری طرح بہکے ہوئے ہیں، یعنی یہ قیامت کا انتظار جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اسے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں جیسے قارون کو دھسایا تھا، یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پہ گرا دیں جیسے جو ہے پچھلی قوموں پہ عذاب آئے ہیں. در حقیقت اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو، عبد منیب ہو، یعنی منیب بہت ہی عاجزی والا، سر جھکانے والا. اور ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل دیا تھا. ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور پہاڑ ان کے ساتھ مل کر پوری جو تھے وہ پوری زبور کی تلاوت کرتے تھے. اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، یعنی وہ ہاتھ سے موڑتے تھے تو زرے بنا لیتے تھے، تلواریں بنا لیتے تھے. اس ہدایت کے ساتھ کہ زرے بنا اور اس کے حلقے پہ ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھ. اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک تھا اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک تھا، یعنی جہاں جانا چاہتے تھے 1 مہینے تک وہاں جو تھی وہ چلتی رہتی تھی. ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، یعنی ان کے لیے اتنا نرم کر دیا تھا تانبا. اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے تھے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم کی سرتابی کرتا ہے، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، اور اس کے لیے جو کچھ وہ بناتے تھے وہ چاہتا تھا. یعنی ان کے حکم سے جو تھے وہ بڑے بڑے محل بناتے تھے اور بڑے بڑے لگن بناتے تھے جس میں وہ دیگیں پکتی تھیں. اونچی عمارتیں اور تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں. کیونکہ سارے جو تھے جن و انس نے اس میں سے کھانا کھانا ہوتا تھا، تو تمام چرند پرند جتنی بھی مخلوقات ان کے انڈر تھیں وہ سارے جو تھے اس میں سے کھانا کھاتے تھے. تو یہ ساری جو کام تھا، یہ انسان تو نہیں اتنے لوگوں کا کھانا پکا سکتے، تو یہ سارے کام جو تھے وہ کرتے تھے کون؟ جن. اور سارے جو تھے وہ صبح کے وقت ایک کارپیٹ پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ ہوا جو تھی وہ ان کو لے کے دور چلی جاتی ہے. جس طرح ایک عام انسان ایک سواری کے اوپر 1 مہینے میں پہنچتا ہے تو پچھلے پہر چلنا 1 مہینے کی مسافت پہ تھا، یعنی واپسی کا سفر بھی 1 دن میں. تو آج کی ٹیکنالوجی بھی یہ نہیں کر سکتی. اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پہ، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی آل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ شکر ادا کریں. میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. پھر جب سلیمان علیہ السلام پہ ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ وہ غیب کو جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی وہ جن جو تھے ان سے ڈر کے غوطے لگا رہے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ذخیرے جواہرات نکالتے تھے یا محل تعمیر کرتے تھے تو وہ ان کے حکم سے کرتے تھے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے بہت تھے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی کرسی پر، تو ہو سکتا ہے 1 سال یا 2 سال میں وہ دیمک نے کھایا ان کا عصا جس سے وہ ٹکے ہوئے تھے. تو جب وہ عصا کھا لیا اللہ کے حکم سے دیمک نے تو پھر وہ جھک گئے. تو پھر پتہ لگا جنوں کو کہ اگر وہ زندہ نہیں ہے، اور وہ ڈر کے مارے ان سے کام کرتے رہے تھے. سبا کے لیے اس کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. 2 باغ تھے دائیں اور بائیں.
کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک عمدہ ہے اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے تھے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیے اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 باغ انہیں اور دیے جس میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاڑ کے درخت تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، تو پھر وہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، تو پھر اللہ پاک نے ان کے پھلدار چیزوں کو کڑوے کسیلوں میں تبدیل کر دیا اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کو ہم اس کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں دیا کرتے۔ اور ہم نے ان کو ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کر دی تھی نمایاں بستیاں بسا دیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دیں۔ چلو پھرو ان راستے پہ رات ہی دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہماری مسافتیں لمبی کر دے۔ یعنی اتنے ناشکرے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مسافت کم کر دی تھی تو اب وہ کہتے تھے ہمیں جو ہے نا وہ لمبی کر دے مسافت، یعنی اعراض کرنا، شکر نہ کرنا، منہ موڑنا نعمت کو بدل دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی ان کے پاس جتنی نعمتیں تھیں انہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کم شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی تو بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ہماری مسافتیں لمبی کر دے، کیونکہ وہ جلدی پہنچ جاتے تھے، ان کے راستے بہت اچھے تھے، تو وہ الٹا انہوں نے ناشکری کری، تو انہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا۔ آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبارن شکور ہے، جو بڑا صابر و شاکر ہے۔ اس معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے گروہ کے جو مومن تھے۔ یعنی ابلیس نے کہا تھا، خطبہ ابلیس جو آتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں ان سب کو بہکاؤں گا، تو اسے اتنا یقین تھا کہ شاید سبھی بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا کہ یہ میں کام کر سکوں گا۔ لیکن اس کی گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ ابلیس نے تو اپنا وار چلایا تھا اور وہ چل گیا، جبکہ اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ اور اس نے جو شیطان کا خطبہ آتا ہے سورۃ ابراہیم میں 22 آیت ہے، وہ کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف ورزی کی، میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے نہ ان پہ تلوار چلائی نہ لاٹھی لہرائی، تو صرف ان سے وعدہ کیا تھا، انہیں آرزویں دلائیں، وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ تو یعنی کہ وہ بلیم ہم ہر چیز کا اس کو دے دیتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے اس نے تو کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ اس نے گمان کو صحیح پایا، انہوں نے اس کی پیروی کی بجز اس کے جو تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے۔ ابلیس کو ان سے کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہ چلے گا، مگر جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پہ نگران ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنے معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور شفاعت کے لیے بھی کسی کی نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ 50,000 سال جو ہے نا وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ کی اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیر تک سجدے میں ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جو کبھی نہ کہے گئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو جو دیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنے اعمال کے سبب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ جنت میں لے جائے جائیں گے۔
استغفراللہ، اور وہ 1 منٹ کی تو آگ برداشت نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے، تو بس استغفار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو، پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی، بس اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ٹھیک جواب ملا ہے، اور وہ بڑا بزرگ و برتر ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں سے اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں پڑا ہو۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیے تھے اس سے تمہاری کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا ہے تو وہ بس اللہ ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ تم ایک گھڑی بھر تاخیر کر سکتے ہو، ورنہ ایک گھڑی بھر پہلے نہ ہی تم اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آنے والی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، یعنی پیر اور ان کے پیروکار ہی آپس میں لڑیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا تو جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب ہم تم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ہی جزا پائیں؟ اور لوہے کا جو توق ہوتا ہے نا، اس سے نہ آگے ہو سکتا ہے انسان، نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے کسی زستی پہ ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس زستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا، اور ہر جگہ جو ہے نا مترافیہا، یعنی کہ جو بڑی کلاس ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی آسانی سے نہیں مانتی، بڑی مشکل سے وہ رسولوں پر ایمان لائی ہے۔ یہ پیغام جو لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، کہ ہمیں تو وہ آگ چھوئے گی نہیں، چند دن بس وہی چھوئے گی جب ہم نے اس کی پوجا کی ہے، بچڑے کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبات عطا کرتا ہے۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت جانتے نہیں ہیں۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ جزاء، اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ان کی عمل کی دگنی جزا ہے، اور وہ بلند بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے، اور وہ عمارتیں جو ہیں وہ جنت کے درجوں میں 100 درجوں کا فرق ہے، یعنی کہ اتنے اچھے ہوں گے اور اتنے ٹرانسپیرنٹ ان کے گھر ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو ہم انہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے۔
جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہترین رازق ہے۔ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثر انہی میں سے ایمان لائے ہوئے تھے۔ اور قریش کے لوگ بھی جب سفر کے لیے جاتے تھے تو کسی وادی میں داخل ہونے سے پہلے جنوں کی پناہ لیتے تھے۔ اس بات نے جنوں کو اور یعنی کہ بڑھا دیا تھا۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو یہ کہتے تھے یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے۔ کون سے معبود؟ مٹی کے معبود جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سرئی جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے سے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ پڑھتے ہوں، نہ تم سے پہلے ان کی طرف متنبہ کرنے والا بھیجا تھا۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس کے شیر کو بھی نہیں ہے پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کیسی ہوئی میری سزا۔ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جس کو جنون ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے تم کو پہلے متنبہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک، اور انبیاء تو اجر مانگتے نہیں ہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں آ سکتا۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، اور کئی جگہ آتا ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وحی کی بنا پر ہوں۔ جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، انہ سمیع قریب، اور وہ قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے، یعنی اس سے پہلے یہ کفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے تھے، یعنی کہ عذاب کی۔ اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں مبتلا ہیں۔ سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ تو مال کے جو خرچ کرنے کے بارے میں آیات آتی ہیں اس میں یہ ایک واقعہ ہے کہ خاتون بہت بیمار تھی، انہوں نے کنواں کھدوایا، وہ بیماری سے نکل آئیں، تو اسی کے طرح کے واقعہ سنتے رہے کہ کسی نے کوئی خاص کام کیا، یعنی جب آپ کنواں کھدواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صدقے سے بہتر کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے خیر نسلوں تک جاری رہتی ہے۔ سورہ فاطر میں جو ہے وہ کس کا ذکر ہے؟ فرشتوں کا، جیسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، یعنی کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ڈسکرپشن ایسی بیان کی ہے، ان کے درجات بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے 600 پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، یعنی ان کے پروں میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ جیسے آتا ہے کہ زمزم کے کنویں کے بارے میں کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑا کر دیا جس سے پانی ابل آیا۔ تو قوم لوط کی بستی جس کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر کے ٹکڑ سے اٹھا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا، یعنی تلپٹ کر دی تھی، اور پانی آپ دیکھیں زمزم کا آج بھی رواں ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے سائے میں ساخت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازے وہ لوگوں کے لیے کھول دے
تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے جسے وہ بند کر دے، اسے اللہ کے سوا کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے، وہ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حقاً، تو کیا ہے لہٰذا دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ان کا مال اور اولاد دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی شبہ بھی نہ آئے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیرووں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے تو سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، یعنی اللہ اس قرآن کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت گمراہ ہو جاتے تھے۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ مچھر سے اللہ کی کیا مثال ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر افسوس میں نہ کھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اسے زمین میں جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، اور مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا، جیسے زمین مردہ ہوتی ہے اور پھر اللہ اس کو سرسبز کر دیتا ہے، اسی طرح انسان بھی اٹھیں گے۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو عزت کیا ہے؟ ساری کی ساری اللہ کی ہے، یعنی کہ تکبر صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، کبریائی اسی کی صفت ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے یعنی روحیں، وہ صرف پاکیزہ قول ہے، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور عمل صالحہ اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے، یعنی ابو جہل جو میٹنگز کر رہا تھا۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر بتایا گیا، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے گئے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ ہی کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اللہ کے لیے بہت کام یہ آسان ہے۔ ان ذالک للہ یسیر، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری ہے کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، یعنی کھارے پانی میں بھی مچھلی ہوتی ہے اور میٹھے پانی میں بھی۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، یعنی سپیاں، ہیرے، موتی وغیرہ وہ سمندر سے نکلتے ہیں۔ اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کشتیاں اس کی سینہ چیرتی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن کے رہو۔ وہ دن کو رات اور رات کو دن کے اندر پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے یہ سارے کام ہیں، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسرے لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہو سکتے، یعنی قطمیر کا لفظ آیا ہے۔ قطمیر کیا ہوتا ہے؟ جو کھجور کے اندر کا ایک چھلکا ہوتا ہے، وائٹ کلر کی جھلی۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سن سکتے، یعنی مٹی کے بت کیا سنیں گے، اور سن لے تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے رہا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح خبر دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ لوگو، تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اللہ تو غنی و حمید ہے، وہ چاہتا ہے تو وہ چاہتے ہیں تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی اس کے لیے تو ہر چیز آسان ہے۔ اس نے پہلے بھی کتنی امتوں کو
ख़त्म ही कर दिया। قوم عاد کی قوم، ثمود کی قوم اور مصر والے، کوئی خبر ملتی ہے ان کی؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ بیٹے سے باپ کہے گا کہ آج بیٹا تو میرا تھوڑے سے گناہوں کو بوجھ اٹھا لے، تو بیٹا کہے گا کہ آج میں اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھانے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کا بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف ان لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ وللہ المصیر۔ تم اس کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ وما یستوی الاعمی والبصیر، کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو؟ یعنی کہ جو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، یعنی کہ جہالت کی تاریکیاں اور قرآن کی روشنی یکساں نہیں ہے۔ نہ ٹھنڈی چھاؤں نہ دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں، یعنی زندہ کون ہے جسے قرآن آ گیا سمجھ میں، اور مردے کون ہے؟ وہ کافر جنہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو بس ایک خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، مگر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے۔ فکیف کان نکیر۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات، اور ہم نے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال کے لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ماربلز کٹ کے آتے ہیں وہ آپ جو اپنے فرشوں کو سجاتے ہیں، اس میں کوئی براؤن ہوتا ہے، کوئی سکن کلر کا ہوتا ہے، کوئی سرخ دھاری والا ہوتا ہے، تو یہ پہاڑوں میں اللہ کی کرامات ہے کہ اس نے رنگ رکھے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے اس رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کو وارث بنا دیا ان لوگوں کے لیے جنہیں ہم نے اس کے وراثت کے لیے اپنے بندوں کو چن لیا۔ اب کوئی تو اپنے نفس پہ خود ہی ظلم کرنے والا ہے، یعنی کوئی شرک کرنے والا ہے، کوئی نہ ماننے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راس میں ہے، یعنی نان سیریس رویہ ہے۔ کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، سابقون، اور یہی بہت افضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں یہ لوگ داخل ہوں گے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہاں انہیں سونوں کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کا لباس حریر کا ہوگا، ریشم کا، اور وہ والی حریر جو بہت نرم و نازک لباس ہوتا ہے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور ہمارا رب جو ہے معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہم نے اپنے فضل سے ابدی قیام گاہ ٹھہرا دیا۔ اب نہ یہاں ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے، نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے،
نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا، نہ وہ مر جائیں گے، ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتا تھا، لیکن تمہارے پاس تو متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو ظالموں کا، یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کو 60 یا 70 سال کی عمر ملی ہو اور وہ دین کی طرف نہ آئے تو اس کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر کے سوا کوئی چیز ترقی نہیں دیتی۔ ان کا رب ان کے غضب پہ اس سے زیادہ بھڑکتا چلا جا رہا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی چیز ترقی نہیں دیتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے دیکھا ہے اپنے شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شراکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ دی ہے جس کی بنا پہ یہ اپنے شرک کے لیے ایسا کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ یعنی آسمان کو کس نے اٹھا رکھا ہے بغیر ستونوں کے؟ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آگے ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس قیامت نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے، یعنی تکبر کرنے لگے، اور بری بری چالیں چلنے لگے۔ حالانکہ بری چالیں چلنے والے اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ جسے کہا جاتا ہے کہ جو لعنت جس پہ بھیجی جاتی ہے اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو پلٹ کے آتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ ہے وہ ان کے ساتھ بھی برتا جائے گا؟ یہی بات ہے، تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ان سے زیادہ بہت طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگ ان کے کیے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین میں کسی متنفس کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن اللہ نے انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو وہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ یاسین، اور یاسین کو قرآن شریف کا دل کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پہ ہیں، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ آپ کو جو تھا وہ شک میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کے ایسی ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ آپ کو دکھ ہو، تو آپ کے دل کو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بالکل سچا ہے، اور آپ جو ہیں وہ سچے رسول ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، اور آپ ہی غالب آ کے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جہنمی لوگ مالک یعنی دروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال جواب نہ دے گا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، یا مالک یا مالک، لیکن وہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ 40 سال کے بعد جب بولے گا تو کہے گا، تم ادھر ہی رہنے والے ہو، مت چیخو چلاؤ، یہی رہو گے، کوئی فائدہ نہیں بلانے کا۔ پھر وہ اپنے آپ کو پکاریں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی مدت دنیا کی تھی۔ پھر وہ فرمائے گا، اسی میں پڑے رہو ذلیل ہو کر اور کوئی بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ کچھ بننے والا نہیں۔ ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے، کفر سے بچے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی سخت ہے۔ تو یہ جھٹلانے والے جو ہیں
وہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکہ آگ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا یہ دھوکے باز ہے، یعنی انسان اگر دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے اور وہ دور سے پہچانا جا رہا ہوگا۔ تاکہ تم خبردار کرو کہ یہ ایک ایسی قوم کی طرف جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور وہ اس وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو سربلندی عطا کی گئی اور وہ اس لیے کہ اسے بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہیں غائبانہ ڈرنے والے لوگ جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، جیسے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، یعنی گردنوں میں اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ لوہے کے پڑے ہوئے ہیں تو وہ نہ آگے سر ہٹا سکتے ہیں نہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ان کے سر ایک جگہ جم گئے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ان کی دیوار آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا، یعنی ان کے کانوں میں گرانی ہے اور وہ اندھے بن گئے ہیں اس کلام کی طرف سے، اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو کسی بلند مرتبہ خاتون نے بلایا اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینہ کے دور میں قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ نے کیا کہا کہ تم جہاں رہتے ہو وہیں رہو کیونکہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں، قدموں پہ پڑنے والی دھول کا بھی اجر ہوتا ہے۔ ان کے لیے یکساں ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے۔ آپ تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے۔ اس کے لیے کیا ہے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ کچھ افعال ہیں انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز کرامن کاتبین سے چھوٹتی نہیں ہے۔ جو آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں یعنی قدموں کے نشان، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں نیکی کے قدم کیے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، جو انہوں نے برائی کی طرف قدم بڑھائے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ بنو سلمہ سے کہا گیا تھا نا کہ دور کی مسجد میں، یعنی کہ مسجد سے دور تھا ان کا گھر تو وہ نزدیک لینا چاہ رہے تھے تو منع کر دیا گیا کہ بنو سلمہ ادھر ہی رہو کیونکہ قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو جب ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری سکن آبزرو کر لیتی ہے، تو یہ سب سکن بھی اسی لیے گواہی دے گی۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہیں مثال کے طور پہ اس بستی کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کا تیسرا ان کی مدد کے لیے بھیجا اور ان میں سے سب سے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ کے بعد کی بات ہے اور یہ اس وقت انطاکیہ کی بستی کی بات ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا، 2 رسولوں کو پہلے قتل کر دیا تھا، پھر جب تیسرا بھیجا تھا تو اس کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو ایک بندہ آیا تھا دور سے، اس نے کہا تھا وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا تھا کہ ان کو نہ مارو ان کی بات مانو، تو لوگوں نے کیا کیا تھا، اتنے ظالم تھے اس کو بھی قتل کر دیا تھا۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر چند انسان ہو ہم جیسے، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پہ صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالح بد سمجھتے ہیں، یعنی ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے کاروبار میں کوئی تنگی نہ آ جائے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔
اور نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو یہی باتیں کہی گئیں۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بات تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، بل انتم قوم مسرفون۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اتنے میں شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور یہ ایک لوہار تھا۔ وہ بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو اور پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم میں سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک ٹھیک راستے پر ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔